from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, केपी में पीटीआई को जो शिकस्त हुई है उस पर तरह तरह के तबसरे आपको सुनने को मिल रहे हैं। हकीकत क्या है? क्या जेयूआई केपीके में इस वजह से जीत गई कि उसके कारकुनान मोहल्ले में लोगों की बड़ी खिदमत कर रहे थे, गंदी नालियां जो है साफ करवा रहे थे, बीमारों को अस्पताल पहुंचा रहे थे, घर घर राशन पहुंचा रहे थे, इलाके की बड़ी खिदमत कर रहे थे? न, ऐसा कुछ नहीं है। या फजलुर रहमान साहब ने अपोजिशन लीडर की हैसियत से कुछ ऐसा किरदार पेश किया कि सारे लोग बहुत इंप्रेस हुए और उनकी मोहब्बत में आके उन्होंने वोट दिए? ऐसा भी नहीं है। फजलुर रहमान साहब के खिलाफ नफरत वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, तो फिर पीटीआई इलेक्शन कैसे हार गई? सवाल ये पैदा होता है। देखिए, जरा गहराई में उतर के जायजा लीजिए। पीटीआई इलेक्शन इस वजह से नहीं हारी है कि वहां जेयूआई ने बहुत अच्छा काम किया है। पीटीआई इलेक्शन इस वजह से हारी है कि उसके पास अच्छी टीम नहीं थी, मुखलिस कारकुन नहीं थे, सही लोगों को टिकट नहीं दिए गए। उसकी वजह, जीतने की वजह पीटीआई की कमजोरी है, जेयूआई की ताकत नहीं है। इस फर्क को जरा समझिए। अच्छा, अब आइए जरा गौर कीजिए और ये बताइए, क्या ये जो इलेक्शन हुए हैं केपी में, इसका असर दूसरे सूबों पर भी पड़ेगा? जवाब ये है, बिल्कुल पड़ेगा। क्यों? हम एक ऐसी कौम है जो हवा के साथ चलती है, उसके साथ बढ़ती है, चढ़ते सूरज के पुजारी टाइप का मिजाज है पूरी कौम का, तो असर तो पड़ेगा। लेकिन उसका एक सेकेंडरी क्वेश्चन ये है, क्या दूसरे सूबों में भी पीटीआई जो है इसी तरह शिकस्त फाश खाएगी? मे बी नॉट। क्यों? मैं ये बात क्यों कहता हूं? देखिए, बात यह है, केपी में पीटीआई ने बहुत अच्छा काम किया। यानी वहां के बस सर्विस से लेके सबसे पहले जो है वो हेल्थ कार्ड जो है जिसमें 9 लाख रुपए तक का आप इलाज करा सकते हैं, सबसे पहले वहां पे मुतारिफ कराया और अच्छा खासा काम किया है केपी में। सब मानते हैं इस बात को। फिर क्यों इलेक्शन हार गए? देखिए, इलेक्शन एक मैकेनिज्म है, इसकी साख्त कुछ और होती है। अब कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई की वजह से आप इलेक्शन हार गए। नहीं, महंगाई वॉज वन ऑफ द रीजन, नॉट द ओनली रीजन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगाई की वजह से इलेक्शन आप हार गए हैं। नहीं, एक रीजन जरूर आप उसको काउंट कर सकते हैं। एक तो ये बात जहन में रखिए, और दूसरे लोग जो ये बात कह रहे हैं इमरान खान और पीटीआई विल कम बैक, हम पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर आएंगे। देखिए, दयानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ जायजा लीजिए। ये क्रिकेट का गेम नहीं हो रहा है कि अभी एक ओवर ऐसे कराया था, गेंद ऐसे डाली थी, अब इस ढप से डालेंगे तो एकदम आउट हो जाएगा ना। इंसानी जहन एक खास मुद्दत में बनते हैं, एक खास मुद्दत में बिगड़ते हैं। राय अम्मा बहुत आसानी से बनती या बिगड़ती नहीं है। लेकिन यहां पे ये केस नहीं है। यहां केस ये है कि आपने वो जो लोग जो इलेक्टेबल्स जो हैं, जिनको कहते हैं जो सदियों से जीतते आ रहे हैं, शुरू में भी उनको मुंतखब किया था और उन इलेक्टेबल्स ने अपने जानने वालों को बल्दियाती इलेक्शन में भी खड़ा करा दिया। अच्छा, जो असल नजरियाती कारकुन है उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। आज भी, पहले भी ये हुआ था, आज भी ये हुआ। जो रियल डिजर्व करते हैं वो कारकुन जो लोगों के दरमियान मोहल्लों में घूमते हैं, साइकिलों पे चक्कर लगाते हैं और पीटीआई का जो है वो नाम रोशन करते हैं, उनको तो आपने टिकट के लिए मना कर दिया। और किसको दे दिया? सूबाई असेंबली का जो मेंबर था उसने कहा मेरे मामा नू दे दो, उसको दे दिया। ऐसे सियासत नहीं चलती। और खास करके लोकल जो पॉलिटिक्स होती है, लोकल बॉडी इलेक्शन जो होते हैं, उसमें आपका रिदम, राइम
نیشنل الیکشن سے مختلف ہوتا ہے. کیوں؟ دیکھیے کسی لوکل الیکشن میں کوئی بڑا اسکالر، کوئی بڑا برانڈ نیم عمران خان آ کے تھوڑی تقریر کرتا ہے. وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ تم میرے محلے والے ہو، تم مجھے جانتے ہو، میں تمہیں جانتا ہوں، تم جانتے ہو میں کتنا مخلص ہوں پی ٹی آئی سے اور کام کرانے میں. میں اگر گھروں سے لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور اگر میرا امیج یہ ہے کہ میرے ماما جی جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، انہوں نے مجھے کھڑا کروا دیا ہے تو میں ہار جاؤں گا. یہی ایگزیکٹلی ہوا ہے. صحیح لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا، وہ ناراض ہو کے چلے گئے. انہوں نے کہا ہم آزاد کے طور پہ الیکشن لڑیں گے. جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں. اب آئیے ایک اور بڑی اہم بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. جی تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اس الیکشن میں بلدیاتی الیکشن جو دوسرے صوبے ہوں گے اور آنے والے نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں ہر جگہ ایک بات کو یاد رکھیے، ایک وقت وہ تھا جب آپ کو ووٹ مل جاتا ہے امید اور نعرے کی بنیاد پر. اب جو وقت ہے آپ کو ووٹ ملے گا کام کی بنیاد پر. اپنی آرگنائزیشن کا جو اسٹرکچر ہے وہ کتنا ایکٹیو ہے اس کی بنیاد پر. اس فرق کو واضح طور سے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. یہاں پہ کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس وقت نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، یہ وہ تنظیمیں ہیں جن کے پاس 30 سال پرانے، بھلے وہ کرپٹ ہوں لیکن اسٹرکچر موجود ہیں. ان کے پیرامڈ پہ دیکھیں اوپر کون بیٹھا ہے، مڈل قیادت یہ ہے، لوور مڈل قیادت یہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ شعبہ نشر اشاعت ہے، یہ اس کو کہتا ہے، وہ اس کو سنتا ہے، یہ ان کی پروپیگنڈا ٹیم ہے. بڑے آرگنائزڈ ہیں وہ 30 سال سے. جیسے لیور ہوتا ہے نا کسی مشین کو چلانے میں، آپ کے پاس وہ لیور ہی نہیں ہے، وہ آرگنائزیشن ہی نہیں ہے. کیوں؟ الیکشن جیتے تھے آپ الیکٹیبلز کو جمع کر کے. اب آپ اس کو کہیں مجبوری تھی، یہ تھی، وہ تھی. اس کے بعد تو کام کرنا چاہیے تھا. کچھ منشور ہوتا، کچھ تربیتی کورس ہوتے، نظریاتی لوگوں کو پیدا کیا جاتا، کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کیا جاتا جو یہ نہ دیکھتے کہ عمران خان نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے. وہ سارا سال نظریاتی ٹریننگ کرتے رہتے جو اچھی جماعتوں میں ہوتی ہے. یہاں امریکہ میں بھی ہوتی ہے، ڈیموکریٹس، ریپبلکن، یہ بھی اپنے اجتماعات ایسے کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہتے ہیں تاکہ پارٹی کو سالڈ لوگ نظریاتی ملتے رہیں. آپ کو وہ لوگ ملیں کہ اچھا ہم ساتھ ہیں، اگر دوسرا موقع دے گا تو ادھر بھاگ جائیں گے. تو پارٹی کو چلانے کے لیے کچھ بنیاد کے پتھر چاہیے ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نہ چمکے، ہمیں اس کا دکھ ملال نہیں. گنبد چمکے، بلڈنگ چمکے، نظر وہ آئے، ہم بھلے کھو جائیں بنیاد کے پتھروں میں. وہی قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں. جس پارٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پارٹیاں کامیاب بھی ہوتی ہیں، وہ بہتر آرگنائز ہوتی ہیں، وہ آگے تک جاتی ہیں. اور جو اس سے بے بہرا ہوں، یہاں پہ مجھے بتائیے مڈل کلاس قیادت کہاں ہے؟ لوور مڈل کلاس قیادت کہاں ہے؟ آپ کے تھنک ٹینکس کہاں ہیں؟ آپ نے صرف ایک سوشل میڈیا کی ٹیم بنائی ہوئی ہے اور وہ اب تو بہت اچھا کام کرتی ہے، لیکن اور سارے کمپوننٹ کہاں ہیں؟ دیکھیے میں مثال دوں، یہ گھڑی ہے نا، یہ گھڑی اس وقت صحیح کام کرے گی جب اس کے اندر چھوٹے بڑے سب پرزے مل کر کام کریں گے ود ہارمنی، ورنہ یہ صحیح ٹائم نہیں بتائے گی. اسی طریقے سے ایک پولیٹیکل پارٹی میں بھی ایک بڑی قیادت ہے، ایک اس کے نیچے ہے، ایک اس کے نیچے ہے، اور سب اپنا اپنا فنکشن کریں گے تو چینج آئے گی. صرف آپ یہ چاہیں کہ اس کی جو گھڑی کی بڑی سوئیاں ہیں وہی سب کچھ کر لیں، وہ نہیں کر سکتی. دیکھیے اس بات کو ذہن میں رکھیے، عمران خان کو ہماری ضرورت نہیں ہے پاکستان کی ووٹ کی، ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے. عمران خان تو آج چاہے چلا جائے، لندن میں بہترین زندگی گزار سکتا ہے، عزت شہرت سب کچھ ہے، لیکن پاکستان کو کیا ان بینڈٹس ڈیموگوگس کے ہاتھ دے کے جائے جو اتنا لوٹ چکے ہیں کہ آپ بینکرپسی کے قریب کھڑے ہیں، سنبھالے نہیں سنبھل رہی آپ کی حالت. اب یہاں پہ کچھ اہم پوائنٹس ہیں جلدی سے جسٹ ٹو سیو دا ٹائم. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے کسی بھی کرسمیٹک لیڈر کو اگر ایک اچھی ٹیم مل جائے تو پھر وہ آگے بڑھ جاتی ہے. تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے آپ، ماؤ کو کون ملا تھا، قائد اعظم کو لیاقت علی خان ملے تھے، ٹھیک ہے نا. اس قسم کے بڑے جو کرسمیٹک لیڈر ہوتے ہیں نا، وہ یہ کام نہیں کرتے تنظیم سازی کے. عمران خان کے بس کا یہ کام نہیں ہے، اس سے یہ توقع نہیں رکھیے. یہ تو دوسرے لوگ جو تھے، حلیم خان تھے یا جو ایکس وائی زیڈ جو بھی لوور مڈل اپر مڈل کے لوگ تھے، ان کا یہ کام تھا. وہ اے ٹی ایم مشین ہی بنے رہے اور یہ فنکشن ہی نہیں کیا. تو اب ایسے لوگوں کو تلاش کر لیجئے
جو موجود ہوں گے 2-1 تو موجود ہیں. اچھا پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے ہر جگہ جہاں انسان ہوگا وہاں اختلاف ہوگا، لیکن ایک طریقہ ہے اختلاف کو حل کرنے کا اور دوسرا طریقہ ہے اختلافات کو ہوا دینے کا. پاور کیا کرتی ہے؟ either you pull it up or push it down. اس کا استعمال آپ کیسے کرتے ہیں یہ آپ کی ذہانت پر ہے. اختلافات پارٹیز میں ہوتے ہیں، اس کو حل کرنے کا سوچیں اور اس کو حل کیا کریں. یہ نہیں ہے کہ بس وہ وہاں پہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد ایک ناراض ہو کے ادھر چلا گیا، دوسرا ناراض ہو کے ادھر چلا گیا. اچھا پوائنٹ نمبر 3 کہ پارٹی کی قیادت کو یہ بات لوئر اور مڈل کلاس کے جو لیڈرشپ ہے اس کو بتانا چاہیے کہ تمہیں افہام و تفہیم کا رویہ ود ان پارٹی اینڈ آؤٹ سائڈ دا پارٹی دونوں طرف اختیار کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 5، آپ قیادت کی جھوٹی تعریف مت کیجیے، بلکہ ان کی کمزوریوں کو ریسپیکٹفل وے میں اس کے سامنے رکھیے کہ دیکھیے ہم یہاں یہ غلطی کر رہے ہیں یا یہ غلطی ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں کوئی ایسا میکینزم ہے نہیں ہے. آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے پارٹی کے ٹکٹ چاہے بلدیاتی الیکشن ہو یا نیشنل الیکشن ہو، وہ با کردار اور آپ کو نظریاتی طور سے مضبوط جو کارکنان ہیں جو پریکٹیکلی کام کرتے ہیں ان کو دیجئے. یہ الیکٹیبلز کا بوجھ اپنے اوپر سے نکال کے پھینک دیجئے. دیکھیے آج اگر آپ کے پاس ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو با کردار ہو، اپنے علاقے میں غریب ہو، فائنینشلی کمزور ہو، اس کے پاس اگر سوشل میڈیا کی ٹیم ہے تو وہ ایک ایسے بد کردار کو جو اس علاقے کا بڑا وہ ہو ہرا سکتا ہے. اگر اس کے پاس کردار ہے، سوشل میڈیا کا پنچ ہے اور وہ اپنی بات کہنے کا ہنر جانتا ہے، ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے تو آپ جیت سکتے ہیں. اور اگر جو تھیوری کسی نے پڑھا دی تھی عمران خان صاحب کو کہ صاحب یہاں تو پاکستان میں بغیر الیکٹیبلز کے کوئی آتا ہی نہیں ہے، ان کو آپ لے لیجئے حکومت بن جائے گی. ہاں حکومت بن گئی، لیکن انجام کیا ہوا سب آپ کے سامنے ہے. I don't want to say anything. کیا آپ کو سب علم ہے کہ کیا صورتحال ہوئی. تو اب آج سے تو یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ جو بھی ٹکٹ دیا جائے وہ ان کو دیا جائے جو ریئل ورکر ہیں، اور ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے پارٹی کو. پھر تھوڑا سا ان کو فائنینشلی سپورٹ کریں، سوشل میڈیا خاص کر کے ان کو بھرپور سپورٹ دے. اگر وہ صاحب کردار انسان ہے یقین کیجئے وہ کامیاب ہوگا، اور اگر نہیں ہوتا اس صورت میں تو یو بیٹر ایکسپٹ کہ آپ شکست ہو گئی آپ کو، پھر نیکسٹ اس میں جائیے فیس میں. لیکن یہ جو بھانمتی کا کنبہ جوڑتے ہیں نا، یہ نااہل لوگوں کا کنبہ ہوتا ہے. دیکھیے آپ کے پاس قدرت نے کتنا عظیم سچا لیڈر دیا ہے، اس کی تقاریر سنیے اور ان دوسروں کی تقاریر سنیے. وہ کس آئی کیو کا آدمی ہے، وہ کہاں لے جانا چاہتا ہے. لیکن نیچے کے جو لوگ ہیں وہ بھی تو کچھ ایسے ملنے چاہیے جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، جو بنیاد کا پتھر بننے کو تیار ہوں. ایسے 2-1 لوگ ہیں. کچھ ایک افتخار درانی صاحب کے میں ہوتے تھے، وہ ایک ہمارے دوست محمود اوان صاحب جو بانی میں سے ہیں اس پارٹی کے، وہ شخص لاہور اسلام آباد میں موجود ہے، اس سے کام نہیں لیا جا رہا. وہ وہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ شخص بہت ذہین صلاحیتوں والا انسان ہے اور بنیاد کا پتھر بن کے گم ہو جانے والا کردار ہے، ان سب سے بہتر صلاحیتوں رکھتا ہے. اس سے کب کام لیں گے؟ وہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے جو آپ کے نظریات کے لیے اپنی شہرت، اپنی عزت کی قربانی دینا جانتے ہوں. کیوں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور پھر الیکٹیبلز کے چکر میں پڑ گئے تو پھر وہی انجام ہوگا. ایک آپ کام کرتے ہیں روز، اس کے XYZ ایک رزلٹ آتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں وہ رزلٹ بدلیں تو اس کام کو بدلیں، اس سوچ کو بدلیں، اس ایٹیٹیوڈ کو بدلیں. عمران خان کو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوگا کہ وہ نہیں کر پائے. وہ نہیں. دیکھیے اتنے بڑے کرسمیٹک لیڈرز جو ہوتے ہیں نا، پوری تاریخ پڑھ لیجئے، ان کے بس میں اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ کر رہے ہیں. پھر نیچے والوں کو کام کرنا پڑتا ہے. ڈھونڈیے لیاقت علی خان کو اپنے درمیان میں سے، سردار عبدالرب نشتر کو ڈھونڈیے، ملیں گے کہیں نہ کہیں. اور اگر ایسا نہیں کیا تو پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا. کہ دوبارہ ان بینڈکس کے ہاتھوں آپ یرغمال ہونا چاہتے ہیں؟ سوچ لیجئے اس بات کو. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے سمجھتے ہیں خیالات ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے، اور ہمارا YouTube چینل فائق صدیقی شو اس کو بھی سبسکرائب کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.